बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। मौजूद नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के हमारे प्रोग्राम में हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी जो समाजी खिदमात में जिनका एक नाम है, समाजी खिदमात के हवाले से काम कर रहे हैं। मेरी मुराद अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िली सदर मोहतरम मोहम्मद तारिक याकूब साहब। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ तारिक साहब आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप ज़िली सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, तो अल खिदमत फाउंडेशन का तारुफ ज़रा करवा दें, फिर आगे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलजार भाई, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान 1990 में रजिस्टर्ड NGO के तौर पर रजिस्टर्ड हुई और हमारा काम मुल्क भर में जो है समाजी खिदमात के हवाले से 7 एरियाज़ पर मुश्तमिल है। हाफिज़ाबाद में अल खिदमत फाउंडेशन का आगाज़ 2011 में हुआ और डॉक्टर मोहम्मद यासीन अंसारी साहब हमारे पहले जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट थे। 2013 से ये जिम्मेदारी मेरे सर पर है। अच्छा, और 2013 से प्रेसिडेंट आ रहे हैं? जी, 2013 से अल खिदमत फाउंडेशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हमारे तकरीबन 10 के करीब साथी जो हाफिज़ाबाद में हमारी टीम का हिस्सा हैं और 50 के करीब जो हैं वो कारकुन पूरे ज़िला में हमारा वर्क जो है हमारे साथ कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन ने हाफिज़ाबाद में बहुत से प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया। 2013 में हमारी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उसका आगाज़ यहाँ से हुआ। उसके बाद एम्बुलेंस सर्विस का इजाफा हुआ तो हमने जलालपुर भटिया और पिंडी भटिया में एम्बुलेंस सर्विस का ये तफसील से पूछते हैं। हाँ, ये इसके मैं अलग तफसीलन इंशाल्लाह। तो अल खिदमत फाउंडेशन का पाकिस्तान में जो सिस्टम नेटवर्क है वो बहुत वसी सिनेरियो में चला गया है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रजिस्टर्ड NGO के तौर पर अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो काम कर रही है। पाकिस्तान में काम कर रही है या पाकिस्तान से बाहर भी? अल खिदमत फाउंडेशन तकरीबन 12 मुल्कों में इसका जो है वो नेटवर्क है। वैसे तो ये अपना पाकिस्तान का ही सिस्टम है, लेकिन जैसे पिछले दिनों जापान में सैलाब आया तो वहाँ पे हमारी टीम ने अपना जाके उनकी मदद की। इसी तरह से बांग्लादेश में जो रोहिंग्याई मुसलमानों के कैंपों में अल खिदमत फाउंडेशन ने बहुत वसी काम किया। तुर्की में शाम के मुसलमानों की जो इमदाद है वो इसका हम हिस्सा हैं। अफ़गानिस्तान में हमारा नेटवर्क बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो जारी है। तो इसके अलावा भी अपना दुनिया में जब भी कहीं कुदरती आफात आती हैं तो अल खिदमत फाउंडेशन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरफ से हर अव्वल दस्ते के तौर पे जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। अल खिदमत फाउंडेशन की बैक पे समझा जाता है कि जमात इस्लामी है या जमात इस्लामी के कारकुन उसकी लीडरशिप इसकी बैक पे है। तो जब आप समाजी खिदमात के हवाले से काम करते हैं, आपका नुक्ता नज़र, आपका सबसे पहले काम करने का जो तरीका, जो लोग जिन लोगों की आप खिदमत करते हैं, क्या वो सिर्फ जमात इस्लामी के पहले करके बाकी लोग मुसलमान, दीगर इंसान, दीगर मज़हब के लोग, आपका टारगेट क्या है? सिर्फ जमात के लोगों की खिदमत करते हैं या मुसलमानों की या आम इंसानों की भी खिदमत करते हैं? गुलजार भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है इस हवाले से कि इसमें कोई शक नहीं कि अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी ही का एक वैली इदारा है और जमात इस्लामी ही के तहत ये काम कर रहा है। लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन का एक अपना एक सिस्टम है जिसके तहत हम सिर्फ मुसलमानों ही की, जमात इस्लामी के कारकुन का होना और किसी का मुसलमान होना सिर्फ इसी पे नहीं है। अब जापान में हमने अपनी खिदमत अंजाम दी, वहाँ तो ना मुसलमान थे और ना ही जमात इस्लामी के कारकुन थे। तो अल खिदमत फाउंडेशन जिस जगह पे भी कोई गरीब, मुस्तहिक, माजूर, बेवा या इमदाद का मुस्तहिक कोई फ़र्द है, हम हर उस फ़र्द की मदद करते हैं इंसानियत होने के नाते। हम इसको सिर्फ मज़हब के अंदर भी कैद नहीं करते, ठीक है ना, अपनी जमात के अंदर ही नहीं, हम इसको मज़हब के अंदर भी कैद नहीं करते। पूरे
ملک میں جس جگہ بھی ہم کرسچن کے ساتھ جو ہے اپنا ان کے ساتھ عید جو ہے ان کی ہم وہ بھی مناتے ہیں, ان کو گفٹس وغیرہ بھی دیتے ہیں. کوئی غریب آ جائے تو ہم ان کو راشن بھی دیتے ہیں. جو ہندوؤں کے اندر ہم نے کراچی میں ہمارا بڑا, سکھر میں ہمارا بڑا, حیدرآباد کے اندر جو ہندوؤں کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا وہاں پہ سسٹم, بلکہ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکن ہیں باقاعدہ وہاں پہ ہندو اور اپنا ہندو کمیونٹی, دیگر مذاہب کے لوگ بھی. ہاں جی. تو الخدمت فاؤنڈیشن کا یہ خوبی ہے کہ یہ نہ تو اپنے آپ کو کسی جماعت میں قید کرتی ہے, نہ یہ کسی اپنے آپ کو کسی مذہب میں قید کرتی ہے. اس کا سیناریو جو ہے وہ صرف اور صرف فلاح انسانیت ہے, انسانیت کی خدمت ہے. اصل میں اسلام کا بھی تو یہی ہے نا کہ فلاح, بلکہ اسلام واحد مذہب ہے جس میں جانوروں کے حقوق, ہاں جی, پودوں کے حقوق اسلام نے دیے ہیں. بالکل انسان کو کی تو قدر ہے ہی نا, یعنی اسلام نے جانوروں اور پودوں تک کے درختوں کے حقوق دیے ہیں. بہرحال بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا مقامہ نظر بھی پوری انسانیت ہے, آپ پورے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی آپ خدمت کرتے ہیں. تو جو فنڈنگ آپ کرتے ہیں, کن مدات میں پیسے آپ کے پاس آتے ہیں؟ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے جو یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی ضروریات کے حساب سے الخدمت فاؤنڈیشن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے, اور ہم ان 7 حصوں کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ان میں سب سے پہلے تو ہیں قدرتی آفات. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ فنڈ جو آپ لیتے ہیں کس کس مد سے آپ کو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ اچھا, فنڈ اکٹھا کیسے ہوتا ہے؟ وہ کن ذرائع سے؟ مشکل مسئلہ ہے فنڈ کا حصول, مشکل مسئلہ ہے. ہم تو بعد میں ہوگا نا, پہلے آئیں گے تو. ہاں جی. کیسے فنڈ آپ کہاں سے لیتے ہیں, کیسے آتے ہیں؟ اس سلسلے میں بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ فنڈ اکٹھا کیسے ہوتا ہے. فنڈ جو اکٹھا ہوتا ہے اس کے کئی مختلف طریقہ کار ہیں. ایک تو ہم نے طریقہ یہ اپنایا ہوا ہے کہ شہر کی جو مخیر حضرات ہیں, جیسے کہ دکاندار ہیں, ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, مل اونر ہیں, ہم نے ان کو ماہانہ کے طور پہ کچھ پرچی ہوتا ہے, وہ ہمارا ماہانہ پرچی سسٹم ہے, وہ لگائی ہوئی ہے. وہ ہمیں ماہانہ فنڈ آتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہم اپنا وہ جس مد میں آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ صحت کے اوپر خرچ کرنا ہے, اس نے وہ فنڈ وہ ہمارا ہم اپنے وہ صحت کے شعبہ میں اس کو جمع کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہے قربانی کی کھالوں کا. وہ جب اپنا عید الاضحیٰ آتی ہے تو وہ قربانی کی کھالیں وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں, تو اس مد میں. اور تیسرا ہے وہ عید الفطر کے اوپر جو صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, وہ ہم یعنی کہ اپروچ کرتے ہیں دکاندار حضرات سے, ڈاکٹر حضرات سے, وکیلوں سے, مل اونر سے. وہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ فنڈ فراہم کرتے ہیں. وہ اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے وہ فنڈ اکٹھا ہوتا ہے. تو یہ فنڈز آپ اکٹھے کرتے ہیں, خرچ بھی کرتے ہیں, تو آڈٹ کا کوئی طریقہ کار؟ الخدمت فاؤنڈیشن کا الحمدللہ یہ بڑی بات ہے, ہمیں کہنی نہیں چاہیے کہ شاید پاکستان کی سب سے بڑی اور یہ پہلی این جی او ہے کہ جس کو آڈٹ انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے. ہمارا جو پروفیشنل آڈٹ سسٹم ہے, مرکز سے ہر سال ہمارا آڈٹ ہوتا ہے. ایک ہم نے آج اگر ایک بندے سے 10 روپے لیے ہیں تو وہ ہم نے اپنے سسٹم پہ اپلوڈ کر دیے ہیں. وہ مرکز میں پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے جو حافظ آباد سے ایک بندے نے آج اتنے پیسے دیے ہیں, وہ ریکارڈ ان کے پاس چلا گیا. تو وہ سارا جو سافٹ ویئر سسٹم ہے ہمارا اپنا, اس سافٹ ویئر سسٹم کے اندر جتنی آمدن آتی ہے وہ اس کے اندر جمع ہوتی ہے, جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ اس میں سے مائنس ہو جاتے ہیں, جو ہمارے پاس پیچھے بچتا ہے اس کی ایک رپورٹ بن جاتی ہے. پھر جب سال جون ختم ہوتا ہے پھر ہم وہ اپنی رپورٹ مرکز کو بھجواتے ہیں کہ ہمارا آڈٹ جو ہے وہ مکمل ہے, تو آڈیٹر آئے آ کے ہمارا جو ہے وہ آڈٹ کر لے. تو پھر وہ ایڈیٹر جنرل آتا ہے, وہ یہاں پہ آ کے ہمارا وہ آڈٹ مکمل کر کے لے جاتا ہے. اس میں جو کمیاں کوتاہی ہوتی ہیں وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں, پھر ہم ان کو دور کرتے ہیں اور وہ آڈٹ مکمل ہو جاتا ہے. یہ ہمارا الحمدللہ حافظ آباد کی الخدمت فاؤنڈیشن کا 16-17 تک کا آڈٹ ہو چکا ہوا ہے. 18 کا انشاءاللہ
اگلے ماہ میں جون کے بعد. ہاں جی جون کے بعد وہ بھی ہو جائے گا. تو یہ آپ 2013 میں صدر منتخب ہوئے، تو آپ اس الخدمت فاؤنڈیشن میں صدر منتخب ہونے کا یا دیگر عہدیداران جو ہے منتخب کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی نامزدگی ہوتی ہے آپ کے مرکز کی طرف سے، یا یہاں پہ کوئی الیکشن کرتے ہیں، کوئی منتخب کس طرح ہوتا ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ کی نامزدگی کے لیے جو ہے نا وہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہمارا لوکل سیٹ اپ ہوتا ہے شہر کا، وہاں سے کچھ نام لے کر مرکز کو بھجوائے جاتے ہیں. تو ضلعی امیر جو جماعت اسلامی کا ہوتا ہے اس کی مشاورت کے ساتھ اس کی نامزدگی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، مرکز کرتا ہے. مرکز کرتا ہے. تو یہ الخدمت فاؤنڈیشن کے جو آپ کے کارکن ہیں یا عہدیدار ہیں، یہ فری کام کرتے ہیں یا کوئی معاوضہ وغیرہ بھی انہیں دیتے ہیں؟ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے وہ بے سہارا اور دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ایک ایسا رجسٹرڈ ادارہ ہے جس کے تمام عہدیداران، اس کا جو سب سے بڑا جو ہمارے پاس سرمایہ ہے نا وہ گلزار بھائی آپ یقین کریں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے کارکن ہیں، رضاکار ہیں، وہ نیک نیتی کے ساتھ بے سہارا ضرورت مند لوگوں کی خدمت میں مصروف، قدرتی آفات میں بچوں کو وظائف دینے میں، صحت عامہ کے مسائل میں، مستحق اور یتیم بچوں کی کفالت، روزگار کے پروگرام، اس سب میں پینے کا صاف پانی ہے اور بھوک اور افلاس ہے، اس سب کے اندر جو ہیں وہ بلا معاوضہ کام کرتے ہیں. بلا معاوضہ کوئی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ خدمت خلق کا کام کرتے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو دیا جانے والا 1 روپیہ بھی جو ہے نا وہ پورے کا پورا جو ہے وہ اسی مد میں خرچ ہوگا جس مد میں وہ دیا گیا. تو الخدمت فاؤنڈیشن کے آپ کے منصوبہ جات ڈسٹرکٹ میں کون کون سے منصوبے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ حفظ آباد میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے اپنے آپ کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس میں سے قدرتی آفات ہے، ایک صحت کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، صاف پانی کا شعبہ ہے، کفالت یتامی کا شعبہ ہے، روزگار پروگرام ہے اور سماجی خدمت کا ایک شعبہ ہے. اور الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن حافظ آباد ان 7 میں سے 6 شعبہ جات میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے. جی کون کون سے وہ تفصیل؟ اس میں قدرتی آفات میں ہم جو ہیں وہ الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ پاکستان الخدمت فاؤنڈیشن نے سیلاب زدہ علاقے میں سروے کیا اور وہاں پر جو مکانات اور مساجد کا جو نقصان ہوا تھا اس نقصان کو پورا کرنے کی ہم نے وہ تقریباً 6 ماہ تک ہم اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہے ہیں اور بہت سے مکانات جو ہیں وہ ہم نے مکمل کر کے وہ دیے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے اسی سلسلہ میں ایک پروگرام کیا جو آتا تو ویسے سماجی خدمات میں ہے لیکن وہ ریلیٹڈ تھا اسی حوالے سے کہ سیلاب زدہ علاقے کی جو یتیم بچیاں ہیں 25 یتیم بچیوں کی پھر ہم نے اجتماعی شادی، ہمیں یعنی کہ پتہ چلا تھا کہ بہت سی بچیوں کا جو ہے وہ جہیز کا سامان جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گیا تھا، تو ہم نے وہ 25 اجتماعی شادیوں کا ایک بہت زبردست پروگرام ہوا تھا ہاں جی کروایا. اسی حوالے سے جناب محترم امیر جماعت محترم سراج الحق صاحب کو ہم نے اس میں تاج محل میرج ہاں جی بالکل یاد ہے، تو وہ بڑا اچھا ایک پروگرام تھا، وہ اسی حوالے سے قدرتی آفات کے حوالے سے تھا. اس کے بعد پھر صحت کے شعبہ میں ہم کام کر رہے ہیں. تو صحت کے حوالے سے ہمارے پاس 2 ایمبولینسیں ہیں حافظ آباد میں. 2 ایمبولینسیں حافظ آباد میں کام کر رہی ہیں جو کہ مریضوں کو اپنا ہاسپٹل سے گھروں تک اور ہاسپٹل سے لاہور یا دوسرے شہروں میں جو ہیں وہ سروسز فراہم کرتی ہیں. اس میں جو مخیر حضرات ہیں جو پیسے دے سکتے ہیں ان سے ہم پیسے لیتے ہیں اور جو ڈیزرو کرتے ہیں جو پیسے نہیں دے سکتے ان کو ہم فری وہ اپنی جو بالکل فری دی سروسز ہم فراہم کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیل کا خرچہ دے سکتے ہیں، کچھ وہ بھی نہیں دے سکتے، تھوڑے دے سکتے ہیں، کچھ جو ہیں بالکل بھی نہیں دے سکتے. وہ پھر جس طرح کا جو مریض ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ اسی طرح سے چلتے ہیں. تو لیکن ہمارا جو 50% سے زیادہ جو ہیں وہ مریض ہم بالکل فری جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں.
اس کے علاوہ ہم ایک بڑا خوبصورت ہمارا جو ایمبولینسز کا ہے اس کے لیے ہمارے پاس اب ایک 1023 کے نام سے نمبر بھی مل گیا ہے. اب ہم موبائل سے اور کسی بھی PTCL نمبر سے 1023 ملائیں گے، جس طرح 1122 کا نمبر ہے، اس طرح خدمت فاؤنڈیشن کا بھی 1023 جو ہے نمبر وہ الاٹ ہو گیا ہے، وہ چل گیا ہے. تو وہ ملانے پہ ڈائریکٹ کال جو ہے وہ ہمارے سسٹم میں آتی ہے اور ہم فوراً اس کا جو ہے اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں. بڑا اچھا ویسے یہ 1023. ہاں جی، کیونکہ ہمارے پاس سروسز 256 ایمبولینسیں ہیں پنجاب میں جو الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت کام کر رہی ہیں. پنجاب میں 256 ایمبولینسیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے. یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ اگر عیدی کے بعد جو ایمبولینس سروسز کا جو سسٹم ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے پاس ہے. اس کے بعد صحت کے شعبہ میں ہمارا یہاں پہ ہر ماہ کی 1 تاریخ کو حفظ آباد میں ایک میڈیکل کیمپ لگتا ہے، جس میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا جو ہے ہم بالکل مفت علاج کرتے ہیں. یعنی وہ 60-70 ہزار روپے کی جو میڈیسن ہے وہ ہم بالکل فری دیتے ہیں. اور ہمارے انچارج ہیں جناب محترم ڈاکٹر حبیب اللہ چیمہ صاحب، ان کی نگرانی میں جو ہے وہ ہمارا کیمپ لگتا ہے. اس میں تقریباً 300 کے قریب مریض ہر ماہ جو ہے وہ ان کو چیک اپ بھی کرتے ہیں، ان کو میڈیسن بھی فری دیتے ہیں. اور ان کی جو بہت دور دراز سے ہمارے پاس وہ مریض آتے ہیں، یعنی کہ گجرات سے، گجرانوالہ سے. یہ کیمپ جامعہ الفتح میں لگتا ہے؟ جی، ہمارے دفتر الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ماڈل الفتح کے ساتھ وہاں پہ یہ کیمپ لگتا ہے. اور بہت دور دراز سے مریض وہاں پہ آتے ہیں، ہم ان کو دوپہر کا کھانا بھی فراہم کرتے ہیں ان مریضوں کو. اچھی بات ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ جو الخدمت فاؤنڈیشن کے تقریباً 20 کے قریب ہاسپٹل پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں. اچھا. ہاں جی. 200 کے قریب ڈسپینسریاں کام کر رہی ہیں. 256 ایمبولینسیں ہیں ہماری. اور ڈسٹرکٹ میں کوئی ہے ڈسپینسری؟ ڈسپینسری جلال پور بھٹیاں میں ہماری ایک ڈسپینسری کام کر رہی ہے. جلال پور بھٹیاں میں جو ہے وہ ایک ڈسپینسری کام کر رہی ہے. اور یہاں پہ ہم ویسے وقتاً فوقتاً دوسرے علاقوں میں میڈیکل کیمپس بھی لگاتے ہیں. ہاں، وہ آپ کے وہاں بھی کولو کارڑ میں بھی لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. بڑا اچھا ایک. اور ہمارے کیمپ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے جتنے بھی کیمپ لگتے ہیں وہاں پہ کسی کو 2 دن کی میڈیسن ملتی ہے، کسی کو 3 دن کی. ہم کم از کم 10 دن کی مریض کو میڈیسن بالکل فری دیتے ہیں اپنے میڈیکل کیمپ میں. اس کے علاوہ جو ہے تعلیم کے شعبہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے ہم بہت ہی زیادہ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 6500 کے قریب یتیم بچے موجود ہیں جن کو ہم 3500 روپے ماہانہ جو ہے وہ امداد دے رہے ہیں. ہاں جی. وہ ان کو انہی اسکولوں میں جہاں وہ پڑھ رہے ہیں ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کے کھانے پینے کے اخراجات کی مد میں ہم 3500 روپے پر منتھ ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں. اسکول میں بھیجتے ہیں یا بچوں کے گھروں میں؟ یہ ہم نے بڑا اچھا اس کا سسٹم جو ہے وہ ویلڈ اپ کر لیا ہے. پہلے تو ہم الخدمت کے دفتر سے ان کو وہ رقم فراہم کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم نے ان کی والدہ کے نام سے جو بچے یتیم ہیں ان کی والدہ یا ان کا گائیڈین جو بھی ہے اس کے نام کے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دیے ہیں. اور وہ ڈائریکٹ وہ رقم جو ہے وہ ہم وہ ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں ان کے ڈائریکٹ وہ رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آغوش کے نام سے ادارے بنائے ہیں. ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر ایک ادارہ ہمارا جو ہے وہ کس جگہ پہ مکمل ہونے والا ہے اور کس جگہ پہ، وہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس آغوش میں بچوں کے لیے رہائش، تعلیم، صحت سمیت زندگی کی تمام بنیادی سہولیات وہاں پہنچائی گئی ہیں. الحمدللہ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن آغوش، اٹک سینٹر، راولپنڈی سینٹر، اسلام آباد سینٹر اور شیخوپورہ سینٹر، رابلہ کوٹ سینٹر، باغ میں، پشاور میں، مانسیرہ میں، مری میں، کراچی میں، کوہاٹ میں، دیر لور میں اور گجرانوالہ میں ہمارے جو ہیں وہ منصوبے اس وقت آغوش کے نام سے ایک قائم ہو چکے ہیں. وہاں پہ ہم بچوں کو رکھتے بھی ہیں، ان کی تعلیم جو پہلی کلاس سے لے کر گریجویشن تک ان کو تعلیم دلواتے ہیں. پھر اللہ کے فضل سے اس کے بعد ہم ان کی ملازمت کا اہتمام بھی وہ کر کے دیتے ہیں. اور
آپ یقین کریں کہ جس طرح ایک 3 اسٹار ہوٹل کے اندر جو ہے رہائش کی جو سہولت ہوتی ہے وہ ہمارے آغوش کے اداروں کے اندر وہ بچوں کو سہولت میسر ہے، یتیم بچوں کو جو ہے وہ سہولت میسر ہے۔ ہم اس سلسلے میں ہمارے پاس حافظ آباد میں بھی یتیم بچے ہیں، ان کے ہم پرورش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم حافظ آباد میں جو ہیں وہ کہاں؟ وہ ہم ان کو انہی اسکولوں میں، اچھا ہاں وہ انہی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اور انہی اسکولوں میں ان کی جو ہے وہ تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکولوں کے اندر عام طور پہ ہم جو بچیاں یا بچے اسکالرشپ حاصل کرتے ہیں، جو ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے ہیں، ان بچوں کو ہم اپنی طرف سے کچھ وظیفہ بھی دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک بہت بڑا پروگرام ابھی کرنے جا رہے ہیں ضلع حافظ آباد میں، جو 5ویں کلاس سے لے کر ایم اے ایم فل تک کے بچے جو پوزیشن حاصل کریں گے، ہم ان کو ایک اچھے ہوٹل میں ان کی دعوت کریں گے اور اس کا ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور شہر کے جو مخیر حضرات ہیں، جو مؤثر افراد ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات کروائیں گے، ان کو شیلڈ بھی دیں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ حافظ آباد کا جو اچھے سٹینڈرڈ کی تعلیم حاصل کرنے والے جو بچے ہیں، ان کی ہم پرورش یا ان کی تعلیم جو ہے اس کو بہتر انداز میں جو ہے وہ عوام کے سامنے بھی پیش کر سکیں، یہ تعلیم اچھا جو ہے تو پیش۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسکولوں کے اندر سرکاری اسکول آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ بچے جو ہیں وہ انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب تو پھر بھی کچھ اسکولوں کے اندر ان کو جو ہے کتابوں کی شکل میں حکومت کی طرف سے ملنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن ان کی یونیفارم، ان کی جو ہے اسٹیشنری، ان کی وردی، ان کے شوز، تو ان کے اسکول بیگز وغیرہ، وہ جو ہے وہ ہم ہر سال جو ہے وہ اسکولوں کا وزٹ کرتے ہیں، جو پرائمری لیول کے اسکول ہیں ان کا وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں جا کے ان کے ٹیچر سے ملاقات کرتے ہیں، بچوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم ان کو جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے، ہاں جی، ایجوکیشن کے حوالے۔ اچھا، اس کے بعد ہے صاف پانی۔ اچھا، صاف پانی پہ بھی کام؟ ہاں جی، صاف پانی پہ ہم نے گزشتہ 2-3 سال سے حافظ آباد میں کام شروع کیا ہے۔ حافظ آباد میں تو خاص طور پہ پانی بڑا آلودہ ہے، اور آپ کو علم میں ہوگا کہ ایشیا میں جو کہتے ہیں کہ 3رے نمبر پہ جو ہے حافظ آباد کا نام لیا جاتا ہے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، تو الخدمت فاؤنڈیشن نے اس کو خاص فوکس کیا۔ یہاں پہ ہیپاٹائٹس کا اپنا میڈیکل کیمپ بھی ہم لگاتے ہیں ہر مہینے، اور لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ سیلاب زدہ علاقے میں جو ہے نا، وہ وہاں پہ ہم نے پانی کے پمپ جو ہیں وہ لگانے شروع کیے، اور اس کے بعد پھر ہم واٹر فلٹر پلانٹ کی طرف آئے۔ تو ہمارے پاس جاپانی RO کمپنی کا جو بہترین پلانٹ ہے، جو 18 سے 20 لاکھ روپے مالیت کا جو پلانٹ ہے، وہ ہم نے سب سے پہلے سکھے کی منڈی میں جو ہے وہ لگایا، اور وہاں سے جو ہے اس کے علاقہ کے جو لوگ ہیں ان کو پانی، صاف پانی فراہم کیا، اور انٹرنیشنل کوالٹی کا پانی جو ہے وہ ہم فراہم کر رہے ہیں، اور لوگوں کی دہلیز کے اوپر فراہم کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات۔ ہاں جی، لوگوں کے جو ہے وہ گھروں پہ اس کو فراہم کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے جلال پور بھٹیا میں ایک واٹر فلٹر پلانٹ اسی طرح سے لگایا ہے، تو وہاں پہ بھی اسی سیناریو میں ہم جو ہے وہ پانی لوگوں کے گھروں میں فراہم کر رہے ہیں۔ اور اب الحمدللہ حافظ آباد میں بھی ماڈل بازار کے سامنے بلڈنگ ہماری تیار ہو چکی ہے، تو وہاں بھی جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن واٹر فلٹر پلانٹ لگانے جا رہی ہے، تو ہاں جی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے گورنمنٹ کے جو فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے، یہاں تو پانی سمیل آتی ہے۔ ہاں جی، اس کی کوالٹی کوئی نہیں، ہمارا فلٹر بدلتے نہیں، گندگی ہے وہاں پہ، وہ عجیب صورتحال۔ ہم جو ہیں اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ اپنا ملازم رکھا ہوا ہے جو اس کی مینٹیننس کا، اس کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہر ماہ اس کے فلٹر تبدیل ہوتے ہیں، اور اس کی ہر 3 ماہ بعد گورنمنٹ سے ہم جو ہے اس کی PCR رپورٹ مکمل جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ ہاں جی، اور وہ واٹر فلٹر پلانٹ کے باہر اس کو جو ہے وہ نصب کرتے ہیں تاکہ عوام الناس کو پتہ رہے کہ پانی کی کوالٹی کیسی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے پانی کے حوالے سے، خاص طور پہ نا پانی یہاں آلودہ پانی پی رہے ہیں، سارے بیماری کا سبب بھی یہ پانی بن رہا ہے۔ ہاں جی، تو اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ سماجی خدمات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ اجتماعی شادیوں کا ہم نے ایک پروگرام کرایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا روزگار کے سلسلے میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ہم نے ایک الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے ایک بڑا زبردست، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں
जो समाजी खिदमत के हवाले से या कर्ज हसना देने के हवाले से जो सबसे बड़ा इदारा है वो अखुवत का है। जी, अखुवत। उसका एक बड़ा नाम है, उसका एक अरबों रुपए का बजट है जो इस सिलसिले में, तो वो सिर्फ एक फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारा जो सिनारियो है बहुत वसी है, ठीक है, लेकिन हमने अब उसमें रोजगार को भी शामिल किया है। अच्छा, हमने रोजगार का एक बाकायदा सिस्टम बनाया है, उसका गुजरात से हमने आगाज किया है और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हफ्जाबाद में भी आ रहा है। उसमें हम लोगों को कर्ज हसना के तौर पे आसान जो हैं वो कर्जा फराहम करेंगे। अच्छा, और वो कर्जा ऐसे ही होगा जैसे जितने पैसे हमने दिए हैं वो उतने ही हम उससे वापस लेंगे। कितने ज्यादा देंगे? उसकी लिमिट जो है वो जो हमने आगाज किया है वो 35,000 रुपए से है। अच्छा। कि वो 35,000 रुपए से हम शुरू करेंगे उसको। तो उससे एक छोटा मोटा कारोबार करवा दिया, किसी को रेडी लगवा दी, किसी को कुछ छोटी सी अपना परचून की दुकान बना दी, कोई रक्षा लेके दे दिया। तो इस सिलसिले में हमने जो है वो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है, बड़े मनसूबा जात। तो आइंदा के जो मनसूबा जात हैं हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम एक डिग्नोस्टिक सेंटर कायम करना चाह रहे हैं। उसके लिए बिल्डिंग हमारी तैयार है। कहाँ पे? वो यहीं पे मॉडल बाजार के साथ, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वाटर फिल्टर प्लांट एक लगना है, वो भी हमारा मनसूबा है कि वो अगले चंद माह में जो है वो वहाँ पे लग जाएगा। उसके साथ डिग्नोस्टिक सेंटर हम बनाएंगे, एक बेहतरीन क्वालिटी की लेबॉर्ट्री, जैसे कि बड़े नाम हैं उन नामों के म्यार की जो है वो लेबॉर्ट्री हम वहाँ पे कायम करने वाले हैं। बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है, बस उसके लिए सिस्टम का जो है वो लगना बाकी है। उसके अलावा एक हम यहाँ पे गायनी हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जगह का जो है वो अरेंज हो जाए, तो वो हम बड़े संजीदा हैं इस सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पे हाफिजाबाद में गायनी के हवाले से बहुत सी मुश्किलात हैं गरीब लोगों को, और हम उसके हल के लिए जो है बड़ी अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं गायनी का एक हॉस्पिटल। आपके मनसूबा जात अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, आप इन्हें मुकम्मल करें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोहतरम तारिक याकूब साहब, अल खिदमत फाउंडेशन के दिली सदर, आज हमारे साथ थे। इंशाअल्लाह दोबारा फिर हाज़िर होंगे इन अल्फाज़ के साथ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।